नई सूरह उतरेगी तब कुछ धरती पे शांति आएगी। नहीं नहीं, अब थोड़ी ना सूरह उतरेगी। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, मतलब जो आजकल चल रहा है। नहीं नहीं, हाँ, जो उतरनी थी वो उतर चुकी वो है। उतर चुके हो। जो पैगाम देना था वो दिया जा चुका है। हाँ बिल्कुल। तो इनकी सूरह सीरीज जो इतनी अच्छी लगती है हमको, हमने इनकी सारी सूरह सीरीज देखी है, ठीक है। तो सूरह फातिहा उतरी, उसके पीछे का सिगरेट बताएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की। कई सालों से इसका यही हाल है। अगर कुरान सचमुच शिफा है तो इस शख्स को ठीक करके दिखाइए। ये बात है उस शाम की जब आसमान एक चीख से गूंज उठा। आज मैं चौथी बार फूट फूट कर रोया हूं। पहली बार जब मुझ पर लानत हुई थी, दूसरी बार जब मुझे जन्नत से निकाला गया था, और तीसरी बार जब आखिरी नबी इस दुनिया में आए, और आज चौथी बार, क्योंकि आज आसमान का सीना चीरकर अल्लाह ने आदम की औलाद के लिए एक ऐसी सूरह उतारी है जो उनकी निजात का रास्ता है। आदम की औलाद को भटकाने के लिए कोई खास हुक्म? बिल्कुल है। बुरी चीज दूर इंसान रखने के के दिलों लिए। में ऐसा वसवसा डालो कि उन्हें इस सूरह की कोई अहमियत ही महसूस न हो। वो इसे पढ़ें मगर एक आदत की तरह, एक खोखली इबादत की तरह। हाँ, दिमाग में शैतान बैठ गया। और अपनी चालें चलना शुरू कर दो। ये बात है सूरह फातिहा की। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने आप में एक मुकम्मल मिनी कुरान है। इस शोर से भरी तेज़ रफ्तार दुनिया में सांस कैसे लेनी है, ये सूरत असल में इस बात का जवाब है। EMI पर ले लीजिए। इस साल प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। बेटा, अस्पताल का बिल भी भरना हम कब तक रेंट पर रहेंगे? महीना यूं ही आ जाता है। कुरान मजीद में 114 चैप्टर्स हैं। उसके बावजूद भी कुरान का पहला चैप्टर यानी सूरह फातिहा हर मुसलमान को 7 साल की उम्र से पहले ही याद करा दी जाती है, क्योंकि इसके बगैर नमाजी की नमाज नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो इसे दिल से समझते हैं, और बहुत सारे हैं जो इसे खाने पर पढ़कर फूंकते हैं। बदतमीज, पहले फातिहा होने दे फिर खा लेना। जा हाफिज जी को बुला ला। जी अम्मी। क्या है सूरह फातिहा के नाजिल होने के पीछे का वाकया? क्यों इस सूरत को मदर ऑफ द कुरान कहा गया है, और किस तरह ये सूरत हमें बताती है कि हमारा क्रिएटर कौन है, किस तरह उसकी इबादत करनी है, किस तरह उसको पुकारना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह फातिहा मक्का के शुरुआती दौर में नाजिल हुई, यानी उस दौर में नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही यानी सूरह अलक नाजिल हो चुकी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे दिया था कि पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। इस मुलाकात का वज़न इतना भारी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी सहम गए। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। और फिर आप पर एक अजीब वक्त आया कि आप कहीं भी होते, चाहे खामोशी में होते, चाहे भीड़ में होते, एक अजीब सी आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देती, या मोहम्मद, या मोहम्मद। और कमाल की बात यह है कि ये आवाज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सुनाई देती। बाकी दुनिया को, बाकी के लोगों को इस बात की कोई खबर ही ना होती, और ये आवाज़ बार 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 आपका नाम पुकारती, या मोहम्मद, या मोहम्मद। किताबों में मेंशन है कि जब भी ये सदा गूंजती
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بوجھ، ایک کپکپی طاری ہو جاتی۔ آپ فوراً گھبرا کر گھر لوٹ آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ آواز رکتی نہیں، بلکہ دوسری وحی آئی اور دوسری وحی میں کہا گیا یا ایھا المدثر۔ یہ عبد المطلب کے پوتے کو کیا ہوا؟ بھائی طالب، ہم نے محمد کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ صحیح کہہ رہے ہو ذیشان، میں نے بھی محمد کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر آپ کی بیوی اور ساری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مکہ کے گنے چنے علم والوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی مال و دولت کمانے میں نہیں بلکہ علم حاصل کرنے میں لگائی تھی۔ ورقہ کو تورات، انجیل اور زبور کی مکمل نالج تھی، اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ کو ساری بات بتائی تو ورقہ نے کہا پیارے محمد، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، غار ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ اور ہر نبی کے پاس آ چکا ہے۔ اس بار جب یا محمد کی پکار سنائی دے تو گھبرائیے گا نہیں، بلکہ کہیے لبیک، پھر دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ویسا ہی کیا۔ جب وہ اگلی بار صدا آئی یا محمد یا محمد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ اور بس اس جواب کو سنتے ہی آسمان سے آواز آئی کہیے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ایک ایک کر کے پوری کی پوری سورہ فاتحہ آپ پر نازل ہو گئی۔ علی ابن احمد الواحدی کی کتاب اسباب النزول کے اس واقعے سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ اسلام کے مکہ کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل میں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کون ہے جو آپ کے پاس غار حرا میں آیا تھا اور کون ہے جو آسمان سے آپ کا بار بار نام پکارتا ہے۔ دھیرے 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 کچھ سال گزر گئے، مکہ میں اسلام کا پیغام بالکل عام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے عام اسلام کی دعوت کرنے لگے۔ مکہ کے سردار یعنی قریش نے ہر کوشش کی کہ نبی پاک اپنے راستے سے ہٹ جائیں، پیسہ، عورت، طاقت جو چاہے وہ لے لیں، لیکن اسلام کا راستہ چھوڑ دیں۔ پر اللہ کے نبی اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کھلے عام قریش کو کافر کہہ دیا تو پورے عربیہ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے۔ دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہوگا اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد یہ ظالم غریب مسلمانوں کو، غلاموں کو بری طرح مارنے پیٹنے لگے، ان پر ظلم کرنے لگے، لیکن ہر کوشش کے بعد بھی ان کی کوئی ترکیب کام نہ آئی، اور آخر میں ان ظالموں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ایسی چال چلی جائے جس سے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے رفع دفع کر دیا جائے۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو۔ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ بہت خوب۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کافر اپنے پلان میں کامیاب ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا
کہ آپ ہجرت کریں یعنی کہ مائگریٹ کریں مکہ سے مدینہ کی طرف، اور بس حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مائگریٹ کر گئے۔ مدینہ میں مسلمانوں کا حال مکہ سے لاکھ گنا بہتر تھا۔ یہاں نہ غم کی دھوپ تھی نہ تکلیفوں کے بادل۔ اور اسی مدینہ میں ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک عجیب آواز آئی، جیسے کوئی بھاری پرانا دروازہ آسمانوں میں کھول دیا گیا ہو۔ آسمان سے ایک فرشتہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اسے دیکھ کر جبریل علیہ السلام ایک لفظ نہ بولے، بلکہ جبریل علیہ السلام کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، آپ ایک دم ڈر گئے اور مایوس سے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نوٹس کی اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے کہ بھائی کیا معاملہ ہے۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، آج اللہ نے آپ کو نور کے 2 ایسے تحفے عطا فرمائے ہیں جو آج تک کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا تحفہ ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اور جب یہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے دے کر واپس لوٹ گیا، تب اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یا جبریل واٹس دا میٹر، آپ اتنے گھبرا کیوں گئے؟ اس پر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ فرشتہ جو اس وقت آپ کے پاس آیا تھا یہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ فرشتہ اصل میں اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ سور یعنی اللہ کے حکم سے ایک ایسی آواز پیدا کریں گے جس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی۔ یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ آسمان سرخ لال ہو جائے گا، ہر چیز کو دھول کا غبار نکل لے گا، اور شہر کے شہر آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اونچی اونچی عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی اور لوگ خوف سے چیخیں گے، چلائیں گے، بھاگیں گے، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ ہے جو باقی رہ جائے گا۔ لا الہ الا انت۔ سورہ فاتحہ میں کیا طاقت ہے، اس کی کیا پاور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سنیے کہ ایک بار مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ ایک عرب گاؤں کے پاس آ کر رکتا ہے۔ ہم مسافر ہیں، کیا آپ کے قبیلے میں ہمیں آج رات ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ ہم اجنبیوں پر اپنی چیزیں برباد نہیں کرتے، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جی بہتر۔ سردار کی یہ بات سن کر کہ صحابہ اس گاؤں سے تھوڑا دور جا کر ٹھہر گئے۔ ابھی رات ذرا ہی گزری تھی کہ اچانک پورے گاؤں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اے لوگو سنو، قیامت آ گئی۔ سردار کو کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ یا خدا، یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے؟ وہ درد سے تڑپ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسی گاؤں کا ایک آدمی بھاگتا ہوا صحابہ کے پاس آیا۔ ہمارے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ علاج ہمارے پاس ہے، مگر بنا اجرت لیے ہم کسی کا علاج نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جلدی چلیے۔ قبیلے کے اس آدمی کے ساتھ اجرت طے کرنے کے بعد صحابہ اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہی صحابہ میں سے ایک صحابی قبیلے کے سردار کے پاس آ کر بیٹھے اور پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ صحابی سورہ فاتحہ کو پڑھتے چلے جاتے اور بچھو کے کاٹے ہوئے پر پھونکتے چلے جاتے، اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ دھیرے 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 سردار کی حالت سنبھلنے لگی اور صبح ہونے تک سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے ٹھیک ہونے پر صحابہ کا شکریہ ادا کیا اور اجرت کے بدلے کچھ بکریاں دے دیں۔ جناب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر آپ لوگ یہاں نہ ہوتے تو شاید آج میری جان نہ بچ پاتی۔ میری اور سے یہ کچھ بکریاں اجرت کے طور پر قبول فرمائیے۔ یہ سب سورہ فاتحہ کے کلام ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں رخصت ہونے کی اجازت چاہیے۔ جی بالکل۔ میرا خیال ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ بکریاں ہمارے لیے لینا جائز بھی ہے یا نہیں۔ بہترین خیال ہے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ کہہ سنایا اور پوچھا، یا رسول اللہ،
अगर वो हमें मेहमान बना लेते तो हम कभी उजरत न लेते, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, इसलिए हमने ये बकरियां ले ली हैं। क्या ये हमारे लिए जायज है? सहाबा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया, ये बकरियां तुम्हारे लिए जायज़ हैं। इन बकरियों को आपस में बांट लो और एक हिस्सा मेरे लिए भी रख दो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें सूरह फातिहा सिखाई है। यानी सूरह फातिहा सिर्फ एक दुआ नहीं है, कुरान का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक शिफा है जो बड़े से बड़े जहर को काट सकती है। ज़रूरत है तो इस बात की कि पढ़ने वाले के दिल में इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि ये उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। चलिए अब हम सूरह फातिहा को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। सूरह फातिहा को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस तरह की वीडियोस को बनाना चाहते हैं, एआई को सीखना चाहते हैं, घर बैठे अपनी इनकम को शुरू करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को एक शेप, एक आकार देना चाहते हैं, तो अभी www.reallymaktoob.com पर जाकर हमारी एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। दुनिया एआई से कमाल कर रही है, अब आपकी बारी है। चलिए अब हम समझते हैं सूरह फातिहा को। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ सूरह फातिहा को आसानी से समझने के लिए इमेजिन कीजिए आप एक तूफानी समुंदर में एक जहाज पर हैं, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और समुंदर जैसे आपके जहाज को निगल जाने को तैयार है। इस वक्त एक सेलर के तौर पर इस जहाज को पार लगाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, किसी फ़ोन कॉल की नहीं, किसी की तसल्ली की भी नहीं, किसी के साथ की भी नहीं, बल्कि ज़रूरत है तो एक उम्मीद की किरण की, एक ऐसी रोशनी की जो इन काले बादलों को चीर कर आपको रास्ता दिखा दे, ताकि आपका जहाज तूफान से निकलकर किनारे लग जाए। शुक्रिया मेरे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। हमारी ये दुनिया भी बिल्कुल इसी पानी के जहाज की तरह है और इस दुनिया की परेशानियां काले बादल की तरह हैं, और ये कुरान मजीद किस तरह से इस जहाज को पार लगाना है उस बात का नक्शा है। और इसके अंदर जो पहला चैप्टर है ना, सूरह फातिहा, वो असल में एक कंपस की तरह काम करता है। जब भी हम कहीं भटक जाएं, रास्ता खो जाएं, तब हम कंपस को खोलते हैं और अपने रास्ते की तलाश करते हैं, वो रास्ता जो आपको दुनिया की उलझनों से निकालकर एक ऐसी जगह लाकर खड़ा करेगा जहां आपको बिल्कुल सीधा साफ एक चौड़ा रास्ता दिखाई देगा। और आप जब इस चौड़े रास्ते पर जाकर खड़े होंगे ना, तब आपको बेशुमार शॉर्टकट्स दिखाए जाएंगे। कोई आपसे कहेगा, अरे भाई ये रास्ता है तो सही लेकिन है बड़ा लंबा, आइए आकर ज़रा इन साहब को पूछ लीजिए। कोई कहेगा, अरे छोड़िए छोड़िए, ऐसा करिए ज़रा इन बाबा के बताशे खा लीजिए। सदफ बहन, आज जुमेरात है, शाम को दरगाह चलना है। जी बहन, आज मुझे अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगनी है। जैसा मैंने कहा कि सूरह फातिहा कुरान मजीद का पहला चैप्टर है, और जिस तरह दुनिया की हर किताब में एक प्रीफेस होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है जो बताता है कि भाई आगे के पन्नों में क्या बात होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह सूरह फातिहा कुरान मजीद का एक प्रीफेस है, एक इंट्रोडक्शन है। इसीलिए इसका नाम फातिहा रखा गया है, जो कि अरबी के लफ्ज़ फतह से निकला है, जिसका मतलब होता है खुलना, टू ओपन। क्लासिकल स्कॉलर्स ने सूरह फातिहा को कई नाम दिए हैं, जैसे ये सलाह है यानी कि नमाज वाली सूरत है, अलहम्द है तारीफ वाली सूरत है, शुक्र वाली सूरत है, उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है, और इसके अलावा भी सूरह फातिहा के बेशुमार नाम हैं। इमाम गज़ाली रहीमुल्लाह अपनी किताब जवाहरुल कुरान में मेंशन करते हैं कि कुरान मजीद का जो पूरी नॉलेज है, पूरा इल्म है, उसे आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से 8 हिस्से सूरह फातिहा के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ 2 हिस्से हमें सूरह फातिहा के अंदर नहीं मिलते। पहला हिस्सा है कुरान की लीगल
ریئل رولنگ، یعنی کاروبار کیسے کرنا ہے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ دوسرا، کافروں سے کس طرح سے بات کرنی ہے، یہ دونوں باتیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، سمری ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے باقی کے 113 چیپٹرز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس کو لے کر اسکالرز کی الگ الگ رائے ہیں۔ جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور یہ سورت کا حصہ ہے۔ وہیں امام مالک کے اکارڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کا ایک پاک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے۔ لیکن زیادہ تر اسکالرز کے اکارڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کی دعا ہے، تاکہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے یہ سوچیں کہ بھائی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس لائق ہے بھی یا نہیں کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جا سکے۔ اب دیکھیے یہاں بسم اللہ میں دو لفظ موجود ہیں، بس اور اللہ۔ بس مطلب شروع کرتا ہوں۔ اب کیا شروع کرتا ہوں؟ جیسا میں نے بتایا کچھ بھی شروع کرنا ہے اس سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اللہ ہے کون؟ الرحمن ہے، یعنی بڑا مہربان ہے، اور اللہ الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب پڑھتے ہیں پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ اب عام طور پر آپ کوئی بھی قرآن مجید دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی ترجمہ ملتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر تعریف کے لیے اور بھی لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے مدح، جیسے ثنا، اور اس کے علاوہ عربی میں اور بھی بہت سارے لفظ تعریف کے لیے موجود ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمد کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تب اس میں شکر موجود نہیں ہوتا، لیکن حمد ایک ایسا لفظ ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی تعریف اور شکر۔ کبھی کبھی کوئی انسان شکریہ کے لائق ہوتا ہے لیکن تعریف کے قابل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے فادر، کیونکہ انہوں نے ایز اے والد اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، مورتیوں کو بناتے رہے، بتوں کو پوجتے رہے۔ تو شکر تو ہے ان کا لیکن تعریف نہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو فرعون نے کہا کہ تمہیں میرا احسان ماننا چاہیے کہ میرے گھر میں تم پلے ہو بڑے ہو اور اب آ کے مجھ سے ہی کہہ رہے ہو کہ میں خدا نہیں ہوں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں آپ کا احسان بالکل مانتا ہوں اور واقعی بہت بڑا احسان ہے۔ تو کیا سیکھنے کو ملا یہاں پہ؟ جب آپ نے یہ لفظ استعمال کر لیا حمد، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تعریف اور شکر دونوں ہی ہو رہا ہے، اور یہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی چاپلوسی کی وجہ سے نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دل سے بات آ رہی ہے کہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں، سچے دل سے، کہ میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں اور میں آپ کا شکر بھی کرتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ اب دوسری بات، جب آپ کسی کو کہتے ہیں تھینک یو تو وہ ہوا میں نہیں ہوتا، ہر تھینک یو کے بعد ایک یو آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کسی سن سیٹ کو دیکھ کر، کسی پہاڑ کو دیکھ کر، کسی رینبو کو دیکھ کر، کسی بڑھیا سینری کو دیکھ کر، یا کسی خوبصورت برڈ کو دیکھ کر واو، تو یہ جو واو ہے یہ اصل میں تعریف ہے۔ یعنی آپ نے تعریف تو برڈ کی لیکن اصل میں تعریف ہو کس کی رہی ہے؟ تعریف اس کی ہو رہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ یہ بات بالکل ایسے ہے کہ جب آپ کبھی کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں اور آپ کو کھانا بڑا مزے کا لگتا ہے تو پھر آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کیا شاندار کھانا بنایا ہے۔ اب یہاں پر انسان نہ تو اصل میں کھانے کی تعریف کر رہا ہے اور نہ ہی ان برتنوں کی تعریف کر رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے بنانے والے کی۔ تو جب آپ کے منہ سے کوئی بھی چیز، نیچرل چیز دیکھ کے نکلا واو، تو یعنی کہ آپ نے تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اسی لیے اب آپ یہاں نوٹس کیجئے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا قل الحمدللہ، کہو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، جب اللہ کہہ دیں گے قل کہو تو یہ حکم ہو جائے گا، اب حکم مانو گے تو تعریف ہوگی، نہیں مانو گے تو نہیں تعریف ہوگی۔ لیکن تم تعریف کرو یا مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہر لمحے ہے، کیونکہ وہی تو ہے جس نے ساری کائنات کو بنائی ہے، وہی تو ہے جو دل کو دھڑکاتا ہے، وہی تو ہے جو آنکھوں کو اندھیرے میں بھی دکھاتا ہے،
وہی تو ہے جو بلیوں کے اوپر فر چڑھاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے حالات کچھ بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، آپ جنہیں چاہتے ہوں وہ آپ کی زندگی سے گزر گئے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے تعریف کرنی ہے اپنے رب کی۔ اور اسی وجہ سے مسلمان امت کو حامدون کہا جاتا ہے، یعنی کہ حمد کرنے والے لوگ، تعریف کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا لفظ استعمال کیا للہ، یعنی اللہ۔ تو اللہ کیوں استعمال کیا؟ اللہ جو نام ہے نا وہ اسے اصل میں اسم الجلالہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا نام ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باقی کے 99 نام شامل ہیں، یعنی اس میں جبار بھی ہے، اس میں رحمان بھی ہے، اس میں رحیم بھی ہے، اس میں الوہاب بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات، ساری خصوصیات اس اللہ کے نام میں موجود ہے، اسی لیے کہہ دیا الحمد للہ۔ اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ رب العالمین۔ پھر ایک اور نام آ گیا اللہ کا۔ ارے بھائی جب اللہ کہہ دیا تو رب کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل سے کہہ دیتے الحمدللہ عالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالم کا اللہ ہے، لیکن نہیں، یہاں پر رب کا استعمال کیا گیا۔ تو کیوں کیا گیا؟ اسکالرز کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا انٹروڈکشن دیا تو اللہ نے کہا اقرأ بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ بالکل اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔ ابن تیمیہ کے اکارڈنگ رب کے نام کو جاننا توحید کا پہلا قدم ہے، اور اس رب کے نام کے اندر 5 نام شامل ہیں۔ سب سے پہلا ہے مالک، اس دنیا کا، یونیورس کا، ہر چیز کا اصل مالک۔ دوسرا ہے سید۔ اب دیکھیے سید اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس نا پوری اتھارٹی ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں کسی چیز کا مالک تو ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی گاڑی کے مالک ہیں لیکن آپ سید نہیں ہیں۔ اب آپ کا دل چاہے میں 200 پر چلاؤں، اس کی چھت کٹوا دوں، آپ ایسے بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ کو رولز اور ریگولیشن اور روڈ سیفٹی کے اکارڈنگ ہی گاڑی کو چلانا پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یونیورس کے مالک بھی ہیں اور سید بھی ہیں، وہ جو چاہیں وہ کریں۔ تیسرا نام ہے المربی۔ لیکن بہت سارے لوگ سید لگاتے ہیں نا، اپنے نام کیا ہے وہ بتانا۔ جیسے کسان نا بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر اس بیج کے اوپر پانی ڈالتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے اور اس کو دھیرے 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 پیڑ بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ المربی ہے جو ہمیں نرچر کرتا ہے۔ کیسے نرچر کرتا ہے؟ آپ چھوٹے سے دھیرے 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 بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے لنگس بھی بڑے ہو رہے ہیں، آپ سانس بھی لے رہے ہیں، آپ کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرچر کر رہا ہے۔ چوتھا نام ہے المنم، وہ جو تحفے دیتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نرچر کیا، آپ کو بڑا کیا، اور اب آپ کو اس نے تحفہ بھی دیا۔ کوئی میتھ میں اچھا ہے، کوئی ڈرائنگ میں اچھا ہے، کسی کی بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، کوئی دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے۔ تو کیونکہ وہ المنم ہے تو اس کی جو دل چاہے گا، جیسے دل چاہے گا اس کو وہ تحفہ دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو نہیں بھی دے گا، کیونکہ تحفے مانگے نہیں جاتے، وہ تو بس دیے جاتے ہیں، اس پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے دیکھو تو اس کو کیا کیا ملا ہوا ہے، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المنم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو تحفہ دے، چاہے تو تحفہ نہ دے۔ اور اگلا نام ہے القیم، وہ جو خیال رکھتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے، جو اس دنیا کے ہر مائکرو سیکنڈ کو سنبھال رہا ہے۔ یہ سڑک کے کنارے درخت، یہ مچھلیاں، یہ جانور، ان کے لیے آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے نہ پانی ڈالا ان درخت کو، نہ ہی آپ نے ان مچھلیوں کو کھانا ڈالا ہے، لیکن تب بھی یہ مچھلیاں جی رہی ہیں، انسان سے بھی کئی گنا زیادہ بڑی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ قائم رکھنے والا ہے تو اس نے اس یونیورس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ خاک جس کو کو پیٹ دیا اس کو کھانا بھی دیا۔ بخشی ہے جان 19 منٹ کے بعد سے جب سٹارٹ ہوا نا، وہ جو تھی وہ مین سٹارٹ ہوئی، سورہ فاتح کیسے کہ ریویل ہو، کیسے اتری ہیں اس کے بارے میں۔ وہ اس سے پہلے وہ مطلب ہم نے بہت بار سن لیا وہ ہے نا، تو وہ ہمارے ذہن میں بھی ہم کو پتہ ہے آگے وہ کیا آنے والا ہے نا، تو وہ شاید چھوٹی ہو جاتی ویڈیو اور اچھا لگتا ہے۔ اس کی جگہ اور نئی نئی فیکٹ بتا سکتے تھے ہے نا، جیسے بھی انہوں نے بتایا 4-5 فیکٹ۔ ابھی 19 منٹ کے بعد نا اتنا انٹرسٹ آیا، مطلب کہ جیسے بتا رہے تھے، اور اب کیونکہ اتنے اچھے سے سمجھا رہے ہیں، بالکل ایک ایک بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ جیسے کہ
नॉर्मल सी बात है, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि सब कुछ अल्लाह अल्लाह के लिए, हम शुरू करते हैं क्या बोल के, शुरू अल्लाह का नाम हम लेके जैसे स्टार्ट करते शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, उसके बारे में भी इन्होंने इतना डिटेल में बताया। तो ऐसे अगर बताए ना, कितने प्यार से लाइन बोल रहे हैं, शुरू अल्लाह का नाम लेके हाँ, करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतने डिटेल में बता रहे हैं ना, वो अच्छा लगता है। वो जो हम इन्फॉर्मेशन है वही वो दोबारा बता रहे हैं, तो वही बहुत लोग तो स्किप भी कर देंगे, आप लोग बताना। और वो तो है, कर देते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे वो बता रहे थे ना कि कैसे अल्लाह अल्लाह नाम कितने हैं, अल्लाह है, खुदा है, और कितने सारे नाम अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, ऐसे मतलब वो हाँ जैसे गुण होते हैं ना, गुण होते हैं, ऐसे इनके नाम बताए गए हैं। उन्होंने बोला ना कि जैसे कि जितनी भी सूरा है ना, उनका एक निचोड़ टाइप अगर बोलेगे, ठीक है, मदर बोलेगे सभी सूराओं की, तो वो बोलेगे सूरा फातिहा को। और सूरा कैसे फातिहा मतलब को। शुरू में है ना शैतान कैसे भटकाने के लिए कि जाओ वो पढ़े तो सही नॉर्मल तरीके से, उनके जहन में फिट हो जाओ ताकि उनको ज्ञान ना आ जाए। तो मतलब शैतान है, वही दुनिया में शैतान भी है। आज के टाइम में सबके दिमाग में शैतान ही है। बहुत क्योंकि अब कोई तो जा ही टाइम नहीं रहा गलत सही हो राह रहा पे, है, सब गलत राह अब तो पकड़ गलत लिया। हो रहा है, अब तो बहुत शैतान का ही राज चल रहा है। नई सूरा उतरेगी तब कुछ धरती पे शांति आएगी। नहीं अब थोड़ी ना सूरा उतरेगी। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, मतलब जो आजकल चल रहा है। नहीं, जो उतरनी थी वो उतर चुकी वो है, उतर चुके हो। जो पैगाम देना था वो दिया जा चुका है। हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद जैसे बताया ना, अब इंटरेस्ट और आने लग गया, ठीक है, और क्या बताएंगे। तो अभी तो इन्होंने बहुत लंबी मतलब रिसर्च करके वीडियो लेके आए हैं, पूरी 1 घंटे में 8 मिनट, 8-7 मिनट ही कम है, पूरी इतनी लंबी वीडियो लेके आए। तो देखते वीडियो में आगे क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक के सब्सक्राइब करें, बाय।